अस्सलाम वालेकुम, हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। नाज़रीन, आज जुमेरात 16 मई है। आज के हमारे प्रोग्राम की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, सक्खर के डीआईजी के लिए पीर मोहम्मद शाह का नाम फाइनल कर दिया गया है। किसी भी वक्त उनका नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है, जबकि दूसरी जानिब ईस्ट जोन के डीआईजी गुलाम असफर मैसर अपने मामलात जो है वो मैनेज करने में कामयाब हो गए। अब उन्हें कोई भी वहाँ से ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, चाहे सीएम हो या वज़ीर दाखिला। ये मामला क्या है, इस पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। जबकि प्रोग्राम का जो हमारा तीसरा हिस्सा है वो है मुज़ोर भांजे का मामू पर गैर मामूली दबाव, जिसके नतीजे में भांजा किसी भी वक्त हैदराबाद का एसएसपी बनने में कामयाब हो सकता है। ये मुज़ोर भांजा कौन है और उनका मामू कौन है, जिन्हें ये कुदरत हासिल है कि वो किसी को कहीं भी ट्रांसफ़र करवा सकता है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम का जो हमारा आखिरी हिस्सा है वो हम पुलिस की एक इंतहाई महंगी तरीन डिलीवरी पर बात करेंगे। ये क्या मामला है, ये हमारा प्रोग्राम का जो आखिरी हिस्सा है। वो कुछ भी ना कहा, कुछ कह भी गए, कुछ कहते कहते रह भी गए। हम बाज़ाब्ता नाज़रीन अपने प्रोग्राम की शुरुआत अपने टॉप स्टोरी से करते हैं। कच्छे के डाकुओं के खिलाफ एक नुमाइशी ऑपरेशन करने के गर्ज से डीआईजी सक्कर अब्दुल हमीद खोसो को तब्दील करने का हतमी फैसला कर लिया गया है। उनकी जगह इस्टेब्लिशमेंट ब्रांच के डीआईजी पीर मोहम्मद शाह को सक्खर का डीआईजी बनाया जा रहा है। उनके साथ साथ कुछ कच्छे के डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज को भी तब्दील करने का हतमी फैसला कर लिया गया है। इस सिलसिले में सक्खर से हमारे नुमाइंदा खसूसी अमीन रंगून वाला ने जो रिपोर्ट भिजवाई है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक पीर मोहम्मद शाह जो है वो उनका नोटिफिकेशन इस प्रोग्राम के देखने के दौरान भी जारी किया जा सकता है, प्रोग्राम के ख़त्म होने के बाद भी, यानी कि आज किसी वक्त भी जुमेरात वाले दिन या फिर जुम्मे वाले दिन जो है इनका बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। सक्खर के एसएसपी के तौर पर किसे सेलेक्ट किया जा रहा है इसके बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। यही हाल जो है वो जैकबाबाद, कश्मोर और गोडकी के एसएसपीज का भी है कि उन्हें भी जो है फौरी तौर पर तब्दील किया जा रहा है। अब कराची में ईस्ट जोन के जो डीआईजी गुलाम असफर मैसर, जिन्हें 2 रोज़ कबल जो है ख़ुद काबिल एहतराम सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार ने अपने दफ्तर बुलवाया था, उन्हें 1 घंटे बिला वजह जो है बाहर बिठाए रखा इंतज़ार के लिए, और उसके बाद उन्हें बुलवा कर बहुत कुछ कहा गया। उनके जोन के जो कारनामे हैं, काले करतूत हैं, जराइम, स्ट्रीट क्राइम वगैरह सब के बारे में उन्हें आईना दिखाया गया। गरज उनसे अपनी नापसंदीदगी का इजहार किया गया और उन्हें मशवरा दिया गया कि वो खुद ही यहाँ से जो है अपना ट्रांसफ़र करवा दे तो उसमें उनकी बेहतरी है, वरना अगर सूबाई वज़ीर दाखिला ने कोई कलम का इस्तेमाल किया तो फिर उन्हें सिंध में रहने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी, यानी कि उन्हें सिंध बदर कर दिया जाएगा। इस किस्म का उन्हें सख्त तरीन पैगाम दिया गया। लेकिन आज जो हमें इत्तला मिली, कहा जाता है कि मामलात मैनेज हो चुके हैं, मैनेज कर दिए गए हैं। जिन कुव्वतों के बलबूते पर जो है गुलाम असफर मैसर कोयटा के डीआईजी ग्रेड 19 के होते हुए ग्रेड 20 में चले गए, और ग्रेड 20 में आने के बाद डन डील के तहत जिन लोगों ने उन्हें ईस्ट जोन जैसे सोने की कान पर बैठाया था, वही मुक़तदिर कुव्वतें उनकी पुष्ट पर इस वक्त भी है, और उन्होंने उन्हें यकीन दहानी करवा दी है कि तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, तुम बदस्तूर अपने
پوسٹ کو انجوائے کرتے رہو۔ اسی قسم کا میسج جو ہے ان تمام قوتوں تک پہنچا دیا گیا ہے جو کہ اس وقت خود غلام اصفر میسر کو تبدیل کرنے پر تلی ہوئی تھی، یعنی دوسرے معنوں میں انہیں ایک طریقے سے شٹ اپ کال جو ہے وہ دے دی گئی ہے کہ وہ اب ڈی آئی جی ایسٹ کو جو ہے دیکھنے کی بھی جو ہے وہ زحمت گوارا نہ کرے۔ یہ تو ہوا ای زون کے ڈی آئی جی کی کلابازی یا اپنی ڈوبتی ناؤ کو جو انہوں نے بچا لیا، یہ ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ یقیناً وہ اس کے لیے مبارکباد کے مستحق ہے، انہوں نے جو ہے وہ اپنے قلعے کو جو ہے وہ لٹنے سے، تباہ ہونے سے، چھننے سے بچا لیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں ماموں اور بھانجے کے قصے کا۔ یہ جو ماموں اور بھانجے کا معاملہ ہے یہ سندھ پولیس میں ہمیشہ انتظامی معاملات کے لیے خطرناک ثابت ہوتا رہا ہے۔ اس سے قبل بھی سندھ پولیس جو ہے وہ، سندھ پولیس کیا بلکہ پاکستان کی پولیس جو ہے وہ ماموں کی بھانجے سے اندھی محبت کے نتیجے میں جس طریقے سے اختیارات کا مس یوز کیا گیا، کتنے ایس پیز کے کیریئر کو جو ہے داؤ پہ لگایا گیا، کتنے ایس پیز کی کیریئر سے کھلواڑ کیا گیا محض اپنے بھانجے کو جو ہے وہ گریڈ 19 سے 20 میں پرموٹ کروانے کے لیے، یعنی 23-24 ان سے جو سینئر ایس پی تھے انہیں کس طریقے سے جو ہے وہ ڈیفر کر کے ان کے لیے ایک سیٹ نکال کر انہیں آؤٹ آف ٹرن پرموٹ کروایا گیا۔ تو ایک تو ماموں کا یہ کارنامہ تھا، اس کارنامے کے زخم جو ہے وہ ابھی بھرے نہیں تھے کہ ایک اور ماموں جو ہے وہ اب اپنے ہی بھانجے کی بے جا ضد کے نتیجے میں جو ہے وہ اپنے اختیارات کا مس یوز جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ پہلیوں میں جو میں بات کر رہا ہوں، میں سمجھ رہا ہوں کہ ہمارے ویور بہت ذہین ہیں، بہت چالاک ہیں، سمجھ گئے ہوں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، لیکن میں پھر بھی ان کی آسانی کے لیے جو ہے کھل کے یہ بات کرنے جا رہا ہوں کہ وہ ماموں ہے کون۔ ظاہر ہے کہ ماموں جو ہے وہ صوبائی وزیر داخلہ ضیاء الحسن لنجار ہیں، جو کہ وکیل ہیں، ایڈوکیٹ ہیں، انصاف اور قانون کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کا کون سا فعل جو ہے وہ انصاف کے عین مطابق ہے اور ان کا کون سا فعل جو ہے وہ انصاف کے منافی ہے۔ لیکن اب ظاہر ہے کہ بھانجے کی محبت میں ماموں کو بہت کچھ کڑوے گھونٹ پینے پڑتے ہیں۔ اب یہاں پر جو بھانجا ہے وہ ہے دادو کے ایس پی ڈاکٹر فرخ لنجار۔ ہمارے نمائندہ خصوصی کا کہنا ہے کہ ماموں جب سے وزیر داخلہ بنے ہیں 3 مہینے ہو گئے میرا خیال ہے، پیچھے پڑے ہوئے ہاتھ دھو کر صبح شام اٹھتے بیٹھتے ایک ہی انہوں نے ورد کی ہوئی اپنے ماموں سے کہ آپ کے وزیر داخلہ بننے سے مجھے کیا فائدہ ہوا، میں تو وہی دادو کا ایس پی رہا، میں تو وہی جو ہے وہ نوشیر و فیروز کا ایس پی رہا، میں تو وہی SSU کا ایس پی رہا، یعنی میں تو کھڈ لین ہی رہا، آپ کے وزیر داخلہ بننے سے مجھے کیا فائدہ ہوا۔ وہ کیا فائدہ چاہتے ہیں اپنے ماموں سے؟ ان کی خواہش جو ہے، ان کی خواہش یہ کہ انہیں جو ہے وہ حیدرآباد کا SSP بنایا جائے۔ کسی نے ان کے کانوں میں یہ کہہ دیا ہے کہ حیدرآباد کا جو SSP ہے وہ سونے کی کان پر بیٹھا ہوا ہے اور کم از کم 2-4-5 کھوکھے آرام سے بٹور لیتا ہے۔ یہ کسی نے ان کے کانوں میں بات ڈال دی ہے۔ اس کے بعد سے جو ہے وہ اٹھتے بیٹھتے اپنے ماموں سے ایک ہی فرمائش، ایک ہی خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ انہیں خدا کے واسطے ایک بار جو ہے وہ حیدرآباد کا SSP لگا دیا جائے۔ اور اب بڑی مشکل سے جو ہے ماموں نے اپنے بھانجے کے دلجوئی کے لیے کہہ دیا کہ ہاں میں تمہیں SSP حیدرآباد لگا دوں گا بہت جلد۔ کہا جاتا ہے کہ ابھی چند ہی دنوں میں، آج میں، کل میں، پرسوں میں انہیں حیدرآباد کا SSP لگا دیا جائے گا۔ حالانکہ اطلاع یہ ہے کہ وہ بہت ہی سینئر ہیں، گریڈ 19 میں ہیں، اور اب جو بورڈ ہونے جا رہا ہے اس وقت غالباً جولائی میں یا اگست میں جو بورڈ ہونے جا رہا ہے، اسپیشل پروموشن بورڈ جو ہے، جو کہ 19 سے 20 اور 20 سے 21 کے افسروں کو پروموشن کے لیے منعقد ہوگا،
اس بورڈ میں جو ہے ان کا نام بھی ہے، یہ بھی کنسیڈر ہیں، کر رہے ہیں ان کو. تو یہ یقیناً ظاہر ہے کہ وزیر داخلہ کے بھانجے ہیں تو سندھ حکومت تو ان کی پش پر کڑی ہے، اور جو وہاں ماموں بیٹھے ہوئے ظاہر ہے ان کو ماموں کو بھی اپروچ کر دیا گیا ہے، خود سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ ڈاکٹر انعام اللہ دارجو کو. تو یقیناً یہ اس بورڈ میں پروموٹ ہونے جا رہے ہیں گریڈ 19 سے 20 میں، یعنی کہ انہیں ڈی آئی جی بن جائیں گے. ابھی 3 یا 4 مہینے رہ گئے ان کے پروموشن میں. 4 مہینے جو ہے وہ نہیں گزر رہے ان سے، دادو میں ان کو مزہ نہیں آ رہا ہے، اور بضد ہیں کہ یہ 4 مہینے جو ہے وہ ایس ایس پی حیدرآباد کیسز سے اپنے فرائض سر انجام دینا چاہتے ہیں. اگر انہیں حیدرآباد کے ایس ایس پی کیسز سے کام میں مزہ آئے تو تب جا کے پھر وہ ڈی آئی جی حیدرآباد بننے کے لیے کوشش کریں گے. اس طریقے سے اب بھانجے کی یہ جو خواہش ہے، یہ ایک طرف جہاں خود موجودہ ایس ایس پی حیدرآباد امجد شیخ کو لے ڈوبنے کا باعث بننے جا رہی ہے، تو وہیں پر خود خطرے کی گھنٹی اب سے بج چکی ہے خود کیا نام ہے ڈی آئی جی حیدرآباد طارق رزاق دارجو کے لیے، کہ اب اگر یہ ڈی آئی جی بن جاتے ہیں تو پھر ان کی یہ جو طارق رزاق دارجو کی بھی پوسٹنگ خطرے میں پڑ جائے گی. یقیناً یہ پروگرام جو ہے وہ جہاں طارق رزاق دارجو دیکھتے ہیں، وزیر داخلہ دیکھتے ہیں، وہاں پر قابل احترام جو ہے وہ سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہیں ڈاکٹر انعام اللہ دارجو بھی دیکھتے ہیں. اب اگر ان کے علم میں یہ بات آئے گی کہ جو گریڈ 19 کا جو ایس ایس پی ہیں، یعنی کہ فاروق لنجار، جو کہ ان کی فراخ دلی کے نتیجے میں ہی جو ہے، یا ان کی نرم دلی کے نتیجے میں، یا پھر ان کی آنکھ بند کرنے کے نتیجے میں اگر وہ بآسانی گریڈ 19 سے 20 میں پروموٹ ہو جاتے اور ان کا اگلا مشن یا اگلا ان کا شکار ان کا بھانجا بن سکتا ہے، یعنی وہ ڈی آئی جی حیدرآباد بنیں گے، تو یقیناً پھر وہ ان کی پروموشن میں کسی نہ کسی طریقے سے روڑے اٹکائیں گے، یا روڑے اٹکانا ان پر پھر واجب ہو جائے گا اپنے بھانجے کی پوسٹ کو بچانے کے لیے. یعنی اگر میں یہ کہوں کہ اس معاملے میں 2 ماموں جو ہے وہ آمنے سامنے آ جائیں گے تو غلط نہیں ہوگا. لیکن یہ ساری باتیں جو ہے اس وقت قبل از وقت ہے، یہ قیاس آرائی ہے جو کہ میں کر رہا ہوں. ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ اس خواہش کا اظہار میں نے نہیں کیا ہے، ویورز آپ نے نہیں کیا ہے، اس خواہش کا اظہار خود ایک بھانجے نے کیا ہے اپنے ماموں سے، کہ انہیں 3 مہینے کے لیے ہی ایس ایس پی حیدرآباد لگایا جائے. وہ دیکھتے ہیں کہ حیدرآباد میں ہے کیا. اگر حیدرآباد کی پوسٹنگ سے واقعی جو میں نے سنا تھا ویسی میں نے پایا، تو اس کے بعد یقیناً میری جو اگلی منزل ہے وہ ڈی آئی جی بننے کے بعد حیدرآباد کے ڈی آئی جی شپ کا حاصل کرنا. یہ وہ کہہ چکے ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ اب میں کہہ رہا ہوں کہ خطرے کی گھنٹی جہاں امجد شیخ کے لیے بج چکی ہے، وہیں پر خطرے کی گھنٹی جو ہے وہ خود حیدرآباد کے ڈی آئی جی کے لیے بھی اس وقت بچ رہی ہے. تو یہ تو معاملہ تھا ماموں بھانجے کا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر واقعی وہ یعنی کہ ماموں نے، ضیاء النجار نے اپنے بھانجے سے یہ یقین دہانی انہیں کرا دی یا ان سے وعدہ کر لیا ہے کہ میں تمہیں حیدرآباد کا ایس ایس پی بناؤں گا، تو پھر خود امجد شیخ جیسے ایک اچھے سلجھے ہوئے ایس ایس پی کی اگلی منزل کہاں ہوگی؟ وہ کہاں جائیں گے؟ کیا ایسٹ ڈسٹرکٹ کراچی کے ایس ایس پی لگیں گے، ساؤتھ کراچی آئیں گے، ویسٹ کراچی آئیں گے، ملیر میں لگیں گے، یا کہاں جائیں گے؟ امین رنگون والا نے جو رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق سندھ پولیس کے آئی جی تقریباً کچے کے ڈاکوؤں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، یا اس وبال سے کا جو بوجھ ان پر پڑ چکا ہے، اس بوجھ کو خود سے الگ کرنے کے لیے ان کے پاس جو ایک ہی نسخہ تھا روز اول سے، ان کی نظریں تھی، ان کا نسخہ تھا، ان کی یہ کوشش تھی، ان کی یہ تجویز تھی کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ امجد شیخ کو گھیرنا چاہتے تھے، انہیں انگیج کرنا چاہتے تھے کہ انہیں یا تو کشمور کا ایس ایس پی لگایا جائے، یا انہیں گوٹکی کا لگایا جائے، یا انہیں جیکو آباد کا لگایا جائے، یا پھر انہیں سکر کا لگایا جائے. یعنی کہ کچھے کے علاقے میں انہیں لانا ہے، یہ ان کا ایک مشن تھا. لگ یہ رہا ہے کہ ان کا یہ مشن جو ہے اب ماموں بھانجے کی جو یہ اندھی محبت ہے، اس کے نتیجے میں
اللہ نے جو ہے خود لگتا ہے کہ خود غلام نبی میمن کی بھی سن لی ہے کہ اب لگ یہ رہا ہے، یہ گمان ہے میرا، یہ کوئی اطلاع نہیں ہے میرے پاس، میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ممکن ہے کہ اس کے نتیجے میں پھر خود امجد شیخ کی اگلی منزل جو ہے وہ کچے کے کسی ڈسٹرکٹ میں ہو۔ غالباً یہی امکان ہے کہ سکھر کا انہیں کہیں ایس پی نہ لگایا جائے۔ ایک طریقے سے پھر جو ہے وہ پیئر بننے جا رہا ہے، پھر ایک جوڑا بننے جا رہا ہے پیر محمد شاہ اور خود امجد شیخ کا، جو کہ پہلے ہی حیدرآباد میں جو ہے وہ اکٹھے کام کر چکے ہیں ندی کے دو کناروں کی طرح۔ اس طرح کہ ندی کے دو کنارے صدیوں سے ایک ساتھ ہوتے ہیں لیکن کبھی مل نہیں پاتے، ہوتے ایک ساتھ صدیوں سے چل رہے ہوتے ہیں لیکن مل نہیں پاتے۔ وہی سچویشن جو ہے پیر محمد شاہ ڈی آئی جی اور خود امجد شیخ کی۔ اب دیکھنا یہ کہ ماموں کب اپنے بھانجے کو ایس پی حیدرآباد کی پوسٹ جو ہے وہ پلیٹ میں، کیک کو جو ہے نا پلیٹ میں رکھ کے ان کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ لو بھانجے، آپ کی یہ خواہش میں نے آپ کی ضد پر جو ہے وہ پوری کر دی۔ یہ کب ہونے جا رہا ہے؟ جب یہ ہونے جائے گا تو اس کے بعد ٹرانسفر پوسٹنگ کی جو پوری کی پوری چرخی ہے نا، یہ پورا کا پورا سرکل اس وقت گھومنے لگ جائے گا۔ یہ کہنا ہے خود پولیسی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ آج بہت اندر کی خبریں جو ہے نا ہمارے نمائندہ خصوصی امید رنگون والا لائے ہیں، جو ناظرین میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی ہے۔ بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے سندھ کی صورتحال اس وقت تبدیل ہو رہی ہے۔ اب آخر میں جو ہمارا پروگرام کا ایک سلسلہ تھا، بہت کبھی کبھی کوئی ایسی نیوز آتی ہے کہ جو میں کھل کے نہیں کہہ سکتا، لیکن خبر ایسی ہوتی ہے کہ اس کو میں روک بھی نہیں سکتا۔ اگر میں روکوں گا تو میں بدہضمی کا شکار ہو جاؤں گا، وہ پھر پیشے سے بھی تھوڑی سی ناانصافی ہو جائے گی۔ کچھ بھی نہ کہا، کچھ کہہ بھی گئے، کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے۔ حالانکہ اس وقت اگر امریکہ کی سرزمین پر کسی کی ڈیلیوری کروائی جائے تو ٹرمپ نے یہ قانون، جو میری کوئی اطلاع ہے، کنفرم نہیں ہے، ختم کر دیا تھا کہ بچہ اگر وہاں بورن ہوگا تو اس سے نیشنلٹی مل جائے گی۔ اب شاید یہ قانون ہے یا نہیں، لیکن اس قانون سے فائدہ اٹھانے کے لیے ایک ڈیلیوری جو ہے کروانے کے لیے دو خاندان جو ہے وہ اس وقت کراچی سے امریکہ پہنچے ہیں۔ دونوں خاندانوں کا تعلق جو ہے وہ سندھ پولیس سے ہے۔ پولیس کے بڑے افسروں سے ان کا تعلق ہے اور شادی ہوئی تھی کچھ عرصہ قبل، جن کے ہاں اب بچے یا بچی کی ولادت ہونے جا رہی ہے۔ تو یہ ہوا تھا کہ اس بچے کی ولادت جو ہے وہ سرزمین پاکستان میں نہیں بلکہ سرزمین یو ایس اے میں ہوگی۔ اس مقصد کے لیے ویزے لیے گئے۔ اس مقصد کے لیے دونوں خاندانوں کے تقریباً 11 افراد جو ہے وہ اس وقت امریکہ گئے ہیں۔ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنی مہنگی ترین ڈیلیوری ہے۔ جو بچہ یا بچی جو دنیا میں آ رہی ہے، یہ کتنی مہنگی ہے کہ کتنے مہنگے ترین ٹکٹ خریدے گئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک اندازے کے مطابق 50 لاکھ کا بجٹ جو ہے وہ اس ڈیلیوری کے لیے رکھا گیا ہے۔ یہ بڑے افسران ہیں پولیس کے، گریڈ 90، 20، 21 کے۔ اندازہ لگائیں کہ یہ سندھ پولیس کی کتنی مہنگی ترین ڈیلیوری ہے۔ اب اندازہ لگاؤ کہ یہ جو اتنی مہنگی ترین ڈیلیوری ہے تو یہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ یا تو سندھ پولیس کے بجٹ کی ایم سی کر لی ہوگی، یا پھر جو ھذا من فضل ربی کہتے ہیں نا، کیا اوپر سے جو لکشمی برستی ہے پولیس والوں پر، یہ اس لکشمی کا نتیجہ۔ لیکن یہ انتہائی مہنگی ترین ڈیلیوری اس وقت ہونے جا رہی ہے۔ قریب دن پہنچ چکے ہیں، کسی وقت بھی ڈیلیوری ہو جائے گی۔ کون دادا بننے جا رہا ہے اور کون نانا بننے جا رہا ہے، دونوں کا تعلق جو ہے وہ پولیس سے ہے۔ دونوں بہت اچھے دوست بتائے جاتے ہیں، اچھے پولیس افسران ہیں، اچھی
अच्छी जगहों पर उनकी इस वक्त पोस्टिंग है, अच्छे लोगों में उनका शुमार होता है, दोस्तों के दोस्त हैं, लेकिन डिलीवरी जो है इंतहाई महंगी तरीन डिलीवरी है, जो कि मुल्क में नहीं बल्कि अमेरिका में होने जा रही है। एक किसी व्यूवर ने एक कमेंट्स किया था कुछ दिनों पहले, मैं सोच रहा था कि उसका जवाब देना बहुत ज़रूरी है। कुछ उन्होंने कहा था कि मैंने पिछले प्रोग्रामों में कुछ लोगों की इंकिशाफात किए थे, खुद DIG आसिम कायम खानी और उनका जो एक इश्तियाक गौरी उनका DSP था, उनसे मुतालिक, और कुछ उन्होंने और भी पॉइंट आउट किए थे कि आपने इनके बारे में कहा, इनके बारे में, फिर आपने अचानक खामोशी इख्तियार कर ली। इसकी क्या वजह है? मतलब वो जो एक मीडिया वाले जो कुछ करते हैं कि पहले ख़बर चलाते हैं, जब मामलात तय हो जाते हैं, उनकी मुट्ठियाँ गर्म हो जाती हैं, या उनके फरमाइशें पूरी हो जाती हैं, या उनके मुतालबों को तस्लीम कर लिया जाता है। दूसरे मानों में अगर मीडिया वाले ने उन्हें ब्लैकमेल किया होता है अपनी स्टोरियों के ज़रिए, और वो ब्लैकमेल हो जाते हैं, उनके मुतालबे पूरे करें, तो फिर वो स्टोरियों का सिलसिला बंद कर देते हैं। कुछ इस किस्म के शक शुबे का इज़हार मेरे एक व्यूअर ने भी किया था अपने उस कमेंट्स के ज़रिए। तो मैं सिर्फ इतना उनको बताना चाह रहा हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जब से मैंने प्रोग्राम शुरू किया, मुझे आज से तकरीबन जून में 4 साल हो जाएंगे, एक डेला अगर मैंने किसी से लिया हो या मैंने कभी किसी से कोई फरमाइश की हो, तो जो चोर की सज़ा हो मेरी सज़ा। लेकिन वजाहत में इसलिए कर रहा हूँ कि ये गलत फहमी ना पैदा करें अपने अंदर। मैं बिल्कुल जो है वो, यानी कि जो ख़बर आती है वो ख़बर, मैं किसी के पीछे नहीं पड़ता हूँ। अगर ख़बर किसी की नहीं आ रही है तो मैं उसका पीछा नहीं करता हूँ, ख़बर आती है तो उसको मैं रोकता नहीं हूँ। ख़बर मेरे से, यही तो मेरे दोस्त नाराज़ हैं कि यार आप, ताल्लुकात भी आपसे होते हैं, आपका हम इतना ख्याल भी करते हैं, आपको अंदर की बातें भी बताते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारी भी ख़बर आती तो आप हमें भी नहीं बख्शते हो, किसी न किसी शक्ल में आप वो ख़बर आप चला ही देते हो। अभी जो मैंने डिलीवरी वाली ख़बर अब मैंने ब्रेक की, मैंने नाम तो नहीं दिए, लेकिन जिनसे मुतालिक हैं वो दोनों मेरे अच्छे दोस्त हैं, जानते मुझे, लेकिन ख़बर, मैंने कहा ना, ख़बर होती है, ख़बर से मैं कभी भी नाइंसाफ़ी नहीं करता। तो वो जो जिनके बारे में आपने कहा, उनके बारे में कोई ख़बर आएगी तो मैं बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा। बाकी रहा मसला खामोशी, तो खामोशी वो खामोशी नहीं है जिसकी तरफ आपने इशारा किया है। मैं अपने काम को जो है वो इबादत समझ के करता हूँ, कभी भी उसमें बददियानती का मैं मुर्तकिब नहीं हो सकता, ना होने दूंगा अपने आप को। हाँ, अगर किसी को वैसी नज़र करम हमारी किसी पर हो गई, किसी ने राब्ता कर लिया, किसी ने माफ़ी तलाफ़ी कर दी, तो मेरी किसी से कोई ज़ाती अदावत तो नहीं है, ज़ाती दुश्मनी मेरी किसी से नहीं है। रिफत मुख्तार राजा की मैंने फेवर की तो उससे मेरी कोई दोस्ती नहीं थी, या अगर मुश्ताक महर की मैंने मुखालफत की, गुलाम नबी मेमन की अगर मैंने मुखालफत की, या किसी XYZ की, तो उनसे मेरी कोई ज़ाती अदावत नहीं है, कोई ज़ाती रंजिश नहीं कि मैंने कोई काम कहा गुलाम नबी मेमन को कि इसको SHO लगा, उसने नहीं लगाया तो मैं उसके पीछे पड़ गया, या मैंने कहा इसको प्रमोट करो, उसको नहीं किया तो मैं उसके पीछे पड़ गया, ऐसी कोई बात। या मुश्ताक महर से मैंने कोई कहा हो, न कोई काम नहीं, कभी भी मैं तो अपना जायज़ भी काम किसी को नहीं बोलता हूँ। ये वजाहत मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि कोई आप लोगों को मेरी तरफ से गलत फहमी ना हो। मैं बिल्कुल नाक की सीट पे इस वक्त चल रहा हूँ। अभी करप्शन सब करते हैं, मैं करप्शन पुलिस वाले करते हैं, उनकी कमज़ोरी है, उनकी मजबूरी है, मैं उससे, मुझे वो कोई लेना देना नहीं, करप्शन सब करते हैं। अब लूट मारप ना करें, आप मुनाफकत ना करें। मुझे सबसे ज़्यादा जो चिढ़ है ना, सबसे ज़्यादा जो मुझे गुस्सा आता है और मैं आपे से जो बाहर हो जाता हूँ ना, मुनाफकत पर मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करता। कितने ऐसे SSP हैं जो मेरे से राब्ते में करप्ट हैं, बहुत पैसे लेते हैं, लेकिन मैं उनके ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं करता हूँ। हमराज राय हैं, मुझे अच्छी अच्छी इत्तलाआत वहाँ से मिल जाती हैं, आंखें बंद कर देता हूँ, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर उन्हीं इन्फॉर्मरों में कोई मुनाफिक बन जाए कि सब कुछ करे और कहे कि मैं तो कुछ भी नहीं करता हूँ, मैं तो 5 वक्त नमाजी हूँ, और कर सब कुछ रहा हूँ, मुझे पता हो कि सब कुछ कर रहा है, तो फिर वो चाहे मेरा इन्फॉर्मर हो, चाहे मेरा कुछ भी हो, फिर वो मेरे रेडार पर आने से उससे दुनिया की कोई ताकत नहीं मिल सकती। मुनाफिकत को मैं बिल्कुल भी जो है बर्दाश्त नहीं करता।
اگر کوئی کہے کہ ہاں مجھے پتہ یار کوئی باتیں اس وقت معاملات جو ہے بڑے ٹرانسپیرنٹ ہو چکے ہیں، آپ کو چھپانے کی ضرورت نہیں کہ آپ ایماندار ہیں، آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ کو چھپانے کی ضرورت نہیں کہ میں بے ایمان ہوں. آپ کی بے ایمانی نظر آ رہی ہے، آپ کی ایمانداری نظر آ رہی ہے، آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے. چیزیں جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں آر پار. اس وقت معاملات اتنے کلین ہو چکے ہیں، بلیک اینڈ وائٹ ہو چکے ہیں، تو لہٰذا چھپانے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ لے رہے ہو، آپ کی مجبوری ہے، آپ کی کمزوری ہے، آپ کی علت بن چکی ہے، آپ کی عادت بن چکی ہے، آپ کو نشہ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کسی کو بلا وجہ پریشان تنگ نہ کریں. پولیس میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک لینے والے، ایک نہ لینے والے. جو لینے والے ان کی آپ ایسی کی تیسی کریں، لیکن جو نہیں لے رہا ہے تو اس کو آپ مجبور نہ کرو کہ مجھے اتنے پیسے دو. آپ ان سے، وہ لیتا نہیں، آپ کو پیسے دینے پر مجبور ہے، تو جب پیسے وہ آپ کو دے گا آپ اس سے لوگے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ایک ایماندار آدمی کو جو ہے وہ رشوت کے دلدل میں دھکیل دیا، آپ نے اس کو راشی بنا دیا. جو بنا بنایا راشی ہے اس سے آپ لوگ تو کوئی مسئلہ نہیں، اس کو تو آپ نے نہیں بگاڑا، بنا ہوا ہے تو وہ تو لے رہا ہے، آپ کو بھی دے رہا ہے. لیکن جو ایک صحیح رخ پہ چل رہا ہے، ایک ایماندار ہے، تو اس کی ایمانداری کو آپ کو انکریج کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو ان کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے، نہیں کہ آپ اس پر بھی جو ہے وہی ہنٹر برسائیں جو کہ ان پر برسا رہا راشیوں پر، تو آپ اس کو بھی راشی میں. ایسے جو پی ایس پی افسران ہیں، ایسے جو ڈی آئی جی ہیں، ایسے جو ایڈیشنل آئی جی ہے، ایسے جو ایس ایس پی، میں ان کے خلاف ہوں، منافقوں کے میں خلاف ہوں. باقی جو کھاتے ہیں لیتے ہیں مجھے ان سے کوئی سروکار نہیں. تو لہٰذا میرے بارے میں جو ویور نے جو کچھ کہا ہے اس کی میں نے یہ صفائی پیش کر دی کہ میرا ان سے کوئی ایسا نہیں ہے. خبر آئے گی تو میں خبر کو ہر حال میں بریک کرتا ہوں، اس کو موڑ کے توڑ کے نام نہ دے کر، لیکن خبر کا جو جز ہے اس کو میں ضرور اپنے پروگرام کا حصہ بناتا ہوں. یہ میری عادت ہے، ابھی سے نہیں، پرنٹ میڈیا کے زمانے سے. میں معاف نہیں کرتا جب تک کہ بندہ خود معافی نہ مانگ لے کہ یار مجھے معاف کر دو، غلطی مجھ سے ہو گئی. ٹھیک ہے، انسان ہے، غلطی کا پتلا ہے، معافی مانگ لی تو میں کون ہوں اس کے معاف نہ کرنے والا. بہرحال پروگراموں کا مقصد جو ہے وہ دوسروں کی اصلاح کرنا ہے. اگر کوئی اصلاح کسی کی ہو جاتی ہے ہمارے پروگراموں سے تو میرا مقصد پورا ہو گیا. اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.